अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो बहुत ही नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी भी है। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। एक बहुत टेंशन है उस हवाले से, फिर उसके साथ एक सियासी टेंशन भी चल रही है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, बयानबाजी। इन तमाम सूरत हाल में ये जो सारी एक टेंशन के माहौल में हर चीज़ को गलत समझा जाता है। तो मैं अपने शुरू में अपने पार्टिसिपेंट से इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें डिस्कशन का, मेरे अपने पार्टिसिपेंट से भी कहूँगा कि हम थोड़ा एहतियात से बात करें ताकि हम बात कर सकें और बात को समझ भी सकें एक दूसरे की। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। इस वक्त की मेन डेवलपमेंट्स ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब भी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान दोनों ही सिंध पहुँच चुके हैं और दोनों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका ताल्लुक बहुत हद तक फ्लड रिलीफ की एक्टिविटी से भी है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सक्कर पहुँचे जहाँ उन्होंने फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस जो हैं उसका उन्होंने सुपरवाइज़ किया, उसको उन्होंने देखा। फिर वो शायद यहाँ जलसे भी करेंगे। इससे पहले वो एक सीरीज़ ऑफ जलसे कर चुके हैं पंजाब के अंदर। जो सरगोदा में उन्होंने जलसा किया, उससे पहले झेलम में किया, फिर उन्होंने गुजरात में एक बहुत बड़ा जलसा किया, फिर उन्होंने बहावलपुर में एक बहुत बड़ा जलसा किया, फिर उन्होंने फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा किया। और जो फैसलाबाद में उन्होंने जलसा किया तो उनके बाज़ कॉमेंट्स ऐसे थे जिस पर PDM की जमातों ने भी बहुत रिएक्ट किया। उसकी मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, तो इसलिए मैं कह रहा था कि हम थोड़ा सा एहतियात से बात करेंगे बिकॉज इसमें सिस्टम में एक बहुत हद तक जो है वो टेंशन पाई जाती है। इसी सारी टेंशन के दरम्यान में एक खबर और अफवाह ये भी गर्दिश कर रही है कि पंजाब की हुकूमत PMLN चाहती है कि पंजाब की हुकूमत को किसी तरह से गिराया जाए क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि सितंबर के महीने में, इसी महीने में वो आएँ, उनको लाहौर में एक हीरोज़ वेलकम मिले और उसके बाद वो पंजाब में अपनी एक पॉपुलर कैंपेन रन कर सकें। और उसके लिए ज़रूरी होगा कि पंजाब की हुकूमत जो है उसकी मदद व तायीद जो है उसकी उनको ज़रूरत होगी। क्या ऐसा हो सकेगा? पंजाब की हुकूमत को गिराने का प्रोसेस इंजीनियर हो सकेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा जनाब डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए। डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने PhD की हुई है पब्लिक पॉलिसी में, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट SAPM रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। शर्मिला फारूकी साहिबा जानी पहचानी शख्सियत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, मेंबर सिंध असम्बली हैं, इससे पहले एडवाइज़र रह चुकी हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर की। मेरे साथ इस वक्त एक वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से हैं। ओवैस वहीद साहब पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट मीडिया पर्सन हैं, कई टेलीविज़न चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़, हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशंस रह चुके हैं। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में शायद ही किसी ने ओवैस तौहीद साहब से ज़्यादा लिखा हो, मतलब बहुत लिखा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के साथ ओवैस तौहीद साहब का ताल्लुक जो है वो रह चुका है। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, आपसे अगर मैं बात का आगाज़ करूँ, बहुत से लोग ये महसूस करते हैं, कानूनी हलकों के अंदर महसूस करते हैं, पॉलिटिकल हलकों महसूस करते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा महाज खोल लिए हैं। अगर बहुत अच्छा होता कि वो सिर्फ अपने जो इमीडिएट उनके सियासी मुखालिफिन हैं, PDM की जो हैं लीडरशिप है, उस तक ही अपने कमेंट्स का दायरा कर रखते हैं, लेकिन वो अपना महाज खोलते चले जाते हैं जिससे पेचीदगियाँ बढ़ती चली जाती हैं। इस पर आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन या रद्द-ए-अमल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इन पर्टिकुलर पोजीशन जो कल की स्टेटमेंट पे अगर आप कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क को गुफ्तगू वो करनी चाहिए जो उन्होंने हाईलाइट की है। फवाद चौधरी ने बड़ी क्लियर प्रेशर कर दी थी कि ये जो स्टेटमेंट है इमरान खान की वो थी रिगार्डिंग आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ। मैं ज़रा शर्मिला को भी रियासत है ना डॉक्टर साहब। जी प्लीज़। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप कम से कम 20-22 बरस से पाकिस्तान की सियासत को देख रही हैं। एक बड़ी डिस्टिंग्विश एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली जो थी पाकिस्तान की, मैनेजमेंट की फैमिली, उससे आपका ताल्लुक भी रहा है। जिस किस्म का हिजान और पोलराइजेशन पैदा हो चुकी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, सियासी तौर पर भी, गैर सियासी तौर पर भी, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हम क्या करें कि हम इस सियासी हिजान से, इस पोलराइजेशन से निकल सकें? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो होती है ना पोलराइजेशन, एक होती है नेगेटिव पोलराइजेशन, जिसमें आप मुल्क के मफाद से हट के ज़ातियात की पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाते हैं, इंडिविजुअल्स की पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाते हैं और इस महवर में आ जाते हैं कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, और अगर मैं हूँ तो सब कुछ है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से जब से, और लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, लेट मी बी ब्लंट अबाउट इट, कि जब से PTI और इमरान खान का वजूद उभरा है 2014 से,
ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست کے اندر نہ صرف ایک ڈویژن آئی ہے بلکہ ایک ایسا کلچر آیا ہے ابیوسونیس کا، ایک دوسرے کو بلو دا بیلٹ ہٹ کرنے کا، ملک کے مفاد کو چھوڑ کے اپنی ذاتیات کی پالیٹکس کرنے کا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پاکستان میں سیاست کبھی بھی آسان نہیں رہی یا کبھی بھی سیاستدانوں کو کوئی آسانی نہیں رہی. وی ہیو اے چیکرڈ ہسٹری. ہمارے یہاں زیادہ تر اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. ایسے ملک کے اندر جہاں پر ہر دفعہ یہ کہا جاتا تھا، اور حقیقت بھی ہے کچھ حد تک، کہ جب سیاستدان آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو تیسری قوت آ کے اس کا فائدہ اٹھا جاتی ہے. تو ہم نے وہ اسپیس دی. انفارچونیٹلی اس کو بہت سے لوگوں نے اب بھی نہیں سمجھا ہے. بہت سے لوگ سمجھ گئے ہیں. الحمدللہ کئی سال ہو گئے ہیں کہ رائٹ اور رانگ اس ملک کے اندر ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی کوئی جمہوریت کا ایک سسٹم یا ایک محور نظر آتا ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان آئے ایک انجینئرڈ الیکشن کے بعد، تو ایک جسے کہتے ہیں نا سویلین ڈکٹیٹرشپ شروع ہو گئی. اور اگین وہی سیاست شروع ہو گئی کہ جی میں ہوں تو سب کچھ ہے اور میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ جب ان کو ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ پارلیمنٹ سے رخصت کیا گیا، تو اس سے چند روز پہلے انہوں نے ایک ریٹورک شروع کر دیا کہ جی یہ کانسپریسی ہے پاکستانی پالیٹکس کی. وہ پالیٹیشنز ہوا اینٹی عمران خان اور امریکہ کی، جو کہ ریٹورک he hasn't been able to sell it. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے تحریک انصاف اور عمران خان نے؟ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بیسکلی عمران خان اور تحریک انصاف نے 2014 کے بعد پاکستانی سیاست کے جو ٹرینڈز ہیں، ٹھیک ہے درانی صاحب، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم عمران خان صاحب نے ایک چیز کر، دیکھیں عمران خان صاحب نے کیا کیا. عمران خان صاحب نے ایک تو ریلیجن کو وہ سیاست میں لے کر آئے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک چیز کہتی تھیں کہ یہ جو مذہب کے بیوپاری ہیں یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اور یہ حقیقت ہے. پالیٹکس اینڈ ریلیجن شوڈ بی فار اینڈ وائڈ. مطلب سیاست میں اگر آپ ریلیجن کو لے آئیں گے اور ریلیجن کو آگے رکھتے ہوئے اس کے اوپر سیاست کریں گے تو پھر آپ قوم کے ساتھ جو ہے بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. لوگوں کو ڈیوائیڈ نہ کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء کیا کہتے تھے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ اسلام کو مانتے ہیں تو آپ مجھے ریفرینڈم میں ووٹ دیں گے. یو پلینگ ود دا سینٹیمنٹس آف پیپل. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کے سیاست نہ چمکائیں. اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کہ غلامی صرف اللہ کی، بے شک غلامی صرف اللہ کی، امریکہ کی نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک نقطہ ہمیں دے دیا ہے، آپ نے شرمیلا جی ہمیں ایک نقطہ دے دیا، ذرا اس پہ ایک تھرڈ اوپینین لے لیں. اویس توحید صاحب کی، وہ بڑے عرصے سے پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. اویس توحید صاحب، میں نے شروع میں ہی آپ کا انٹروڈکشن دے دیا کہ آپ ڈائریکٹر نیوز رہے، آپ نے ٹیلی ویژن چینلز کو ہیڈ کیا، آپ دنیا بھر کے اخبارات میں لکھتے رہے. ایک سے زیادہ بڑی انٹرنیشنل پبلیکیشن، کم از کم 3-4 پبلیکیشنز میں آپ نے پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے لکھا ہے. جو شمیلہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 2014 کے بعد عمران خان نے پاکستان کی سیاست کے جو ٹرینڈز ہیں اس کو بدل دیا ہے، یعنی ان ادر ورڈز وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک ایکویلیبریم تھا، اس کا اپنا ایک بیلنس آف پاور تھا، اس بیلنس آف پاور کو عمران خان اور تحریک انصاف کے ریٹرک نے بدل دیا. اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن اور رد عمل ہے؟ دورانی صاحب بھی سن رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ 2011 کے بعد ایک ہم نے دیکھا کہ نیا رجحان جو ہے اس نے جنم لیا پاکستانی پالیٹکس میں، اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا. ظاہر بات ہے کہ کس کے بیس پہ کیا، کس کی سپورٹ پہ کیا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں نے، اور وہ جو انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے پالیٹکس میں، وہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس کے ساتھ جڑے، ان کی نیریٹو کے ساتھ جڑے. اور ان دونوں جماعتوں کو جنہوں نے 90 کی دہائی کے اندر یا اس سے پہلے 70 کی دہائی میں جو حکمرانی کی تھی اس کو براہ راست چیلنج کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس جو ہے وہ انتشار کا باعث نہیں بنی. انتشار تو پاکستانی پالیٹکس میں کریشن آف پاکستان کے بعد سے تھا، چاہے وہ فاطمہ جناح کا الیکشن ہو، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی ہو، چاہے فوجی ادوار جو ہمارے ہاں حکمرانی کے آئے ہیں. تو ایک لمبی تاریخ ہے، اس لمبی تاریخ میں نہیں جاتے. عمران خان صاحب کی جو سیاست تھی
وہ چاہے مجھے اور آپ کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو، لیکن وہ ایک پاپولسٹ لیڈر کے طور پہ ابھرے، ایک کیریزمیٹک لیڈر پہلے ہی تھے، لوگوں کے ہیرو تھے، اور اس نے جب چیلنج کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کہیں یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ عمران خان صاحب کی جو سپورٹ ہے وہ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ دونوں کی سپورٹ تھی، لیکن عمران خان صاحب اس سارے سپورٹ بیس کو لے کے اور ضمنی انتخابات کے پنجاب کے اندر جب نون لیگ کو انہوں نے شکست دی ان کے اپنے گھر کے اندر، تو خان صاحب اور ان کے جو ہواری تھے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس وقت چینل آف کمیونیکیشن دوبارہ کھل جائیں. لیکن شہباز گل صاحب کا ایک کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ آتا ہے، اس کی مذمت عمران خان صاحب، فیصل جاوید صاحب سینٹ کے فلور پہ کرتے ہیں اور ان کی تفتیش جاری ہے. لیکن اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ تواتر کے ساتھ ایک ایگریسو پوسچرنگ جاری ہے خان صاحب کی، لیکن سیلاب کی جو مونسٹراسٹی جو تھی، کیٹاسٹرافک سچویشن جو تھی، اس نے کہیں خان صاحب کی احتجاجی تحریک کو پیچھے دھکیلا. اور خان صاحب کے اس وقت کیمپ میں یہ مجھے فیل لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی احتجاجی تحریک کو اس سیلاب کی تباہ کاریوں میں اور اس گورننس کے مسائل میں گھری ہوئی اس کمزور مخلوط حکومت کو دھکا دینے میں ان کو آسانی ہوگی اگر وہ احتجاجی تحریک کو دوبارہ شروع کریں اور ساتھ ساتھ میں ٹیلی تھون کے سلسلے جاری رکھیں، جس کے اندر عمران خان یہ تو خیر آپ نے بڑا اچھا آپ نے ایک انالیسس دے دیا. میں بریک سے پہلے ایک سوال آپ سے اور اٹھانا چاہتا ہوں. نہیں یہ اچھا آپ نے ایک اوور ویو دے دیا. وہ جو ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ کی بات سے مجھے ایسا لگا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو 90s کی یا عمران خان کے وارد ہونے سے منظر عام پہ پہلے ایک پالیٹکس کا جو ایک بیلنس تھا، بیلنس سے مطلب ہے کہ ریٹرک تو تھا نا ہمیشہ سے. نواز شریف صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بولتے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو ان کے خلاف بولتی تھیں. ریٹرک تو ہمیشہ سے رہا تھا. شہباز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹنے، مارنے پیٹنے، پیٹ چاک کر کے کرپشن کا پیسہ نکالنے، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے. تو وہ جو ریٹرک تو تھا ہی، وہ کوئی بہت زیادہ تمیز کا ریٹرک نہیں تھا. عمران خان نے اس ریٹرک میں کیا ایسا اضافہ کیا ہے اویس توحید صاحب جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈائنامکس بدل گئے؟ یہ کیا ہے یا نہیں کیا، یا محض ایک تاثر ہے؟ نہیں ڈاکٹر بھائی صاحب، دیکھیے جس کو اختلاف ہو، یہ مجھے ہو سکتا ہے کہ سیاسی پالیسی سے اختلافات ہو، لیکن وہ ایک کیریزمیٹک لیڈر ہے، انہوں نے چیلنج کیا ہے، ڈینٹ ڈالا ہے ان پارٹیز میں. اور ایک اگر میں عام زبان میں فرق آپ کو بتاؤں کہ جو تحریک انصاف کا جو سپورٹ بیس ہے وہ ہے ڈیجیٹل ورلڈ کی پیدائش، یعنی کہ پوسٹ 9/11 جو ایک جنریشن ہماری ہے جو 4G 3G کے اندر پیدا ہوئی ہے. اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیجیٹل ورلڈ سے بہت دور ہے، اور اسی وجہ سے نوجوان ان کے ساتھ اس تعداد میں نہیں جڑ پائے جس کا انہیں اندازہ تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ 22 کروڑ عوام کی ان کو سپورٹ ہے. باقی دوسرے سیاسی حریفوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کا ہے اور وہ لٹیرے ہیں. یہ ایک جو ان کا ایک جو نیریٹو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناقص ہے، اور اسی وجہ سے دوسرے پولیٹیکل جو حریف ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہو سکتی ہے. اور پالیٹکس میں جب تک فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی، وہ پھر نہ اداروں کے ساتھ ان کے واپس بریجز بینڈ ہو سکتے ہیں جو انہوں نے جلا دیے ہیں سارے پروسیس کے اندر، اور نہ وہ اپنے سپورٹ بیس کے ساتھ ایک اردوغان کی طرح حکمرانی کر سکتے ہیں پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست اسی وجہ سے انتشار میں ہے اور ایک بند گلی کی طرف ہے، جس نے نہ صرف سیاسی جماعتوں کو، اس مخلوط اور کمزور حکومت کو ایک پریشان صورتحال میں ڈال دیا ہے کہ آگے اس ریاست کو جو قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اس کو آپ نے آگے کیسے چلانا ہے. اور کروڑوں عوام جو سیلاب سے متاثرین ہیں، ایسی صورت میں یہ سیاسی انتشار کیا واپس ریاست کے اندر یا سیاسی نظام کے اندر ایک استحکام لا سکے گا؟ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں سمجھتا ہوں نہیں لا سکے گا. اور سعید صاحب میرے ساتھ رہیں، مجھے ایک بریک لینے دیجئے. ویسے نے ایک بہت ہی بھرپور اوور ویو دے دیا. اس سے پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ کو آپ نے سنا، پی ٹی آئی کی طرف سے آپ نے ڈاکٹر افتخار درانی صاحب کو سنا.
اور پاکستان کی سیاست اویس توحید صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک بند گلی میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے جس میں سے باہر نکلنے کی راہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مل نہیں رہی. کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس بند گلی میں سے کیسے باہر نکلنا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک, دس از معید پیرزادہ. وقت سے پہلے آپ نے سنا, ہمارے تینوں پارٹیسپینٹس کو سنا, اور ڈاکٹر افتخار دورانی صاحب کی طرف میں آتا ہوں. افتخار دورانی صاحب, اویس توحید صاحب نے آخر میں جو جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بند گلی میں جا کے پھنس گئی ہے اور کسی کے پاس کوئی سلوشن اور وے آؤٹ نہیں ہے کہ اس بند گلی سے باہر نکلنا کیا ہے. اب اس بند گلی کی کیفیت میں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پنجاب کی جو حکومت ہے, جو ایک مخلوط حکومت ہے تحریک انصاف کی اور پی ایم ایل کیو کی, اسے پی ڈی ایم کی جماعتیں, خاص کر کے پی ایم ایل این, اسے گرانا چاہتی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لاہور کے ایئرپورٹ پہ ایک ہیروز ویلکم ملے, اس کے بعد وہ ایک پاپولسٹ قسم کی پولیٹیکل کیمپین رن کرنا چاہتے ہیں. اور جب تک پنجاب حکومت کے ریسورسز, انتظامیہ, پولیس کی مدد نہیں ہوگی, وہ پاپولر موومنٹ ان کو لگتا ہے کہ چلانا مشکل ہوگا. تو یہ خبر اب 48 گھنٹے سے بڑا زور پکڑ رہی ہے کہ ایسا ہے. پہلا میرا کویشچن آپ سے ہے کہ کیا آپ کے کانوں میں بھی یہ خبر پہنچی ہے کہ پنجاب کی حکومت کو گرانے کے لیے حکومت, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, پی ڈی ایم کی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کا بھی سن رہے ہیں, وہ بھی آن بورڈ ہے. جب آپ ایک ایسے نالائق ٹولے کے ساتھ جب مسلط ہو جاتا ہے تو اس طرح کی انوائرمنٹ بند گلی والی کریٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس ملک میں کوئی ذی شعور شہری بھی موجود ہونے چاہیے جو اس بند گلی سے بندے کو آگے لے کے جائیں. جو پچھلے دفعہ بیانیہ سیٹل کرنے کی کوشش کی شرمیلا فاروقی صاحبہ نے, اس ملک میں جب 1973 کا آئین 3 پارٹیوں میں ایگری ہوا تھا, وچ واز اے این پی, اور اس کے بعد مفتی محمود صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب. مفتی محمود صاحب کو اس اسمبلی سے سرجنٹ عام نے اٹھا کے باہر پھینکا ہوا ہے, اور ولی خان صاحب کی پارٹی کو بین کر دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے. سو لیٹس ناٹ گو ٹو ہسٹری, ہمیں بالکل امیڈیٹ ہسٹری نظر آ رہی ہے, پیچھے نظر نہیں آ رہا. اور میں اویس توحید صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ پیچھے کی تاریخ بھی اتنی ہی مشکل ہے. اور جو انہوں نے کلچر انٹروڈیوس کیا سیاست میں 90 کی دہائی میں, وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. ایک چیز فرق ہے یہ ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے میڈیا جو تھا وہ مینیج کرتا تھا اوپینین کو, ابھی سوشل میڈیا کرتا ہے. وہ ٹرانسفارم لوگ نہیں ہو رہے ہیں, پبلک جو ہے اسٹیک ہولڈر بن گئی ہے. اس وقت افتخار دورانی کی خبر بھی چلے گی, اور آپ کی بھی خبر چلے گی, اور ایک بندے کی جو گلی میں بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی خبر چلے گی, کیونکہ ہر ایک کے پاس میڈیم آ گیا. وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہی ہے, نہ ریاست کر پا رہی ہے, نہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کر پا رہی ہیں. وہ کل کی تاریخ میں انڈیا پاکستان کے میچ کے دن ہزاروں لاکھوں لوگ فیصل آباد اسٹیڈیم میں اس کو سننے آئے ہوئے تھے. وہ انتشار پھیلا رہا ہے یہاں پہ, جو لوگ سننے آ رہے ہیں اس کو. وہ پاپولر پالیٹکس ہے, ان کو وہاں پہ لوگ نکلنے نہیں دے رہے ہیں سیلاب کی ہیلپ کے لیے. تو دس شوز یہ 2 ایکسٹریمز, کہ ایک پاپولر لیڈر ہے جو عوام کے لیے کھڑا ہے, اور ایک سیاسی اشرافیہ ہے جو کہ اپنے مفاد کو بچا رہا ہے. اسی مفاد کے تحت ابھی پنجاب حکومت میں یہ خبر آ رہی ہے. یہ ایک ڈیزائن کا حصہ ہے, رجیم چینج میں مختلف سٹیپس ہیں. کیا یہ خبر آ رہی ہے آپ تک بھی, یہ افواہ ہے؟ پاور بیس ہوگا جی. کیا یہ خبر آپ تک پہنچ رہی ہے پنجاب حکومت گرائے جانے کا پلان کی, یا یہ محض میڈیا کی حد تک ہے؟ نہیں جی, یہ بیسیکلی جس طرح کہ کل جو ہے ایک بیک ڈور رابطوں کے اوپر ایک خبر چلائی گئی ایک چینل پہ, پھر اس کو کلیریفائی کیا گیا. یہ حصہ ہوتا ہے رجیم چینج میں کہ آپ عوام, یہ ہمیں کچھ نہیں ہونا ان کے اوپر, یہ بیسیکلی عوام کو سسٹم میں اعتماد ختم کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. کہ یہ جو پاپولر لیڈر ہے یہ شاید اس طرح پاپولر رہا نہیں, ایک سینٹیمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے. یہ خبر پلانٹ کی گئی ہے, وہ انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, اور آنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں میں پاپولر پالیٹکس کر سکوں. پاپولر تو وہ رہے ہی نہیں ہے, نہ ان کی سیاست رہی ہے یہاں پہ. عوام تو ایک جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب with all my experience and little what I have read, پبلک سینٹیمنٹ بہت ہائی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ایک پیسفل پروسیس سے ایک رستے میں چلا جائے. جی ابھی ہوا کیا, لاہور میں ہزاروں لوگ لبرٹی میں نکلتے تھے. کیوں نکلتے تھے؟ وہ ساری ایفلوئنٹ کلاس تھی, وہ عمران خان کی باتوں میں آ رہی تھی. وہ تو ایک کاز کے لیے کھڑی ہے, وہ ڈھونڈ رہی ہے اپنے رائٹس. جو آئین پاکستان میں رائٹس 75 سال سے نہیں دیے, عمران خان نے 2013 اور 14 میں پاکستان کی سب سے بڑی سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ موومنٹ لیڈ کی تھی. وہ دھرنا تھا جب اس نے مجھے, آپ کو اور سب کو بتایا تھا کہ آپ کے رائٹس ہیں, کلیم کریں. وہ کلیمنٹ جو ہیں آپ کے سٹیزنز ہیں, شہری ہیں, وہ باہر کھڑے ہیں اور آپ سے حق مانگ رہے ہیں کہ ریاست دے.
ریاست میں وہ جو آج اسپیسیفک نہیں، کوشچن کل ہے نہیں، کہ پنجاب میں جو آپ کی حکومت ہے پی ایم ایل کیو پی ٹی آئی کی، آپ کو کتنے نمبرز کی سبقت حاصل ہے، اور آپ کی جو اپوزیشن ہے پی ایم ایل این پی 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 اس کے پاس کتنے نمبر ہیں؟ جی ہمارا ڈفرینس کچھ زیادہ نہیں ہے، مارجنل ڈفرینس ہی ہے ہمارا، اور وہ مینیجبل ڈفرینس ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہونے نہیں دینا عوام نے. جس طرح عوام نے الیکشن نہیں رگ ہونے دیا، اسی طرح عوام یہ بھی نہیں ہونے دے گی. ہائی سینٹیمنٹ ہے، عمران خان ایک واحد دیوار ہے اس سینٹیمنٹ کے درمیان کھڑی ہے. خدا کا واسطہ سمجھ جائیں لوگوں کو، لوگ جو ہے وہ باہر آ جائیں گے. یہ افلوئنٹ کلاس کہیں بھی نہیں رہے گی، یہ سیاسی اشرفیہ کہیں بھی نہیں روک پائے گی ان کو. یہ 22 کروڑ عوام ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو کم از کم آپ سینٹیمنٹ انالیسس تو کروا لیں کہیں پہ. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سینٹیمنٹ سے. یہاں پہ ٹی وی پہ ہم آ کے گفتگو کرتے ہیں، عوام کے پاس سمجھاتے ہیں. آپ نے میں نے کل فیصلہ آباد میں غصہ لوگوں کو دیکھا ہوا. شمیلہ فاروقی صاحبہ، ویسے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ پنجاب حکومت گرانا مین گول پی ایم ایل این کا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت گرے، ان کی حکومت آ جائے. لیکن یہ بھی سن رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اس میں آن بورڈ ہیں، وہ بھی پی ایم ایل کیو پی ٹی آئی گورنمنٹ گرانے میں کوشاں ہیں. اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ پہلے تو میں ایک آدھ جملہ ان کی باتوں پہ، کیونکہ اویس توحید صاحب نے بھی کچھ باتیں کی اور افتخار صاحب نے بھی بتایا. دیکھیے، اس میں دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ دیٹ عمران خان از اے پاپولر لیڈر اور واز اے پاپولر لیڈر، جنہوں نے یوتھ کو ڈیفینیٹلی موبلائز کیا. وہ پاپولر لیڈر کیوں تھے؟ بیکاز ہی از اے کرکٹ ہیرو. اس چیز کو کیپٹلائز کر کے ظاہری بات ہے جب وہ سیاست کے میدان میں آئے، انہوں نے اپنا جلسہ کیا 2011 کے اندر، تو ایک یوتھ موبلائز ہوا. پاکستان از ناؤ کم آف ایج. یہاں کی یوتھ اب بہت زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکلی اویئر ہے. سو ظاہری بات ہے وہ اس کے پیچھے گئے. اب ماضی کے اندر، پچھلی دہائیوں کے اندر ڈیفینیٹلی ایک تنازع، ایک انتشار رہا سیاست میں. ایسے ماحول میں، ایسے وقت پنجاب حکومت گرانے میں پی سی پی آن بورڈ ہے، وہ سوال رہ گیا. نہیں، لیٹ می کمپلیٹ دس. پنجاب حکومت گرانے کا، لیکن اگین میں نے کہا کہ اپنی شخصیت کی سیاست کرنا، دس از رانگ. کیونکہ آپ پارلیمان سے رخصت ہوئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کے بعد. اب آپ کی سپورٹ نہیں رہی ہے. بے شک آپ کی سپورٹ ہو گا، میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی سپورٹ بالکل ایروڈ ہو گئی، بالکل ہے سپورٹ. ان کے فالوورز ہوں گے، آج بھی ہوں گے، کل بھی ہوں گے. مطلب ہی از اینٹی، آپ اس کو ان کو ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. لیکن آپ اس پاپولیرٹی کو استعمال کریں لوگوں میں ایک پازیٹیو میسج دینے کے لیے، نہ صرف پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے. ڈونٹ یوز دیٹ پاپولیرٹی نیگیٹولی. اس کو آپ اس طرح استعمال نہ کریں. جہاں تک بات رہی پنجاب کی پالیٹکس، جو آپ کا بنیادی سوال تھا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں. اس وقت چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو، یا پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہو، اس وقت ہمارا صرف اور صرف فوکس یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کے سیلاب زدگان کے لوگوں کو کس طریقے سے بچانا ہے، کس طریقے سے ہم نے ان کو ریلیف دینا ہے، کس طریقے سے ہم نے ان کو بچانا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور دنیا بھر کی فوکس اس بات پہ لے کر آنی ہے کہ دس از اے گلوبل کلائمیٹ ایمرجنسی. اس وقت پاکستان از ناٹ ایٹ فالٹ. ہم گرین ہاؤس ایمیشن لیس دین 1% کرتے ہیں. ہم ان ممالک کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں جن ممالک آر دا لیسٹ ونربل، اور ہم ان 10 ممالک کے اندر ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ہمارے لوگ اس وقت مر رہے ہیں، ہماری کراپس تباہ ہو گئے ہیں. وی آر لوکنگ ایٹ این اکنامک ڈیزاسٹر. ایک ہیومن وقت ہماری کہیں اور فوکس. ٹھیک ہے، پنجاب حکومت گرے یا ٹھیک ہے. میں بریک لے لوں. اویس توحید صاحب، میں آپ کو لے نہیں سکا اس سیگمنٹ میں. بریک کے بعد میں اویس توحید صاحب سے بات کا آغاز کروں گا. اور شمیلہ جی کی بات سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب حکومت کے گرانے کے پروسیس میں اس وقت ہمارا فوکس اس طرف نہیں ہے، اور جو شاید وہ کہہ رہی ہیں کہ فلڈ ہی ہے، اور جو 9 حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں ضمنی، شاید اس پہ بھی انتہا فوکس نہیں ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے. بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد اویس توحید صاحب کا اس پہ پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. دس از موعید پیرزادہ. اویس توحید صاحب کی طرف چلتا ہوں. اویس توحید صاحب، آپ نے پچھلے بریک میں انفارچونیٹلی وقفے میں آپ سے بات بھی نہیں کر سکا سیگمنٹ میں، لیکن آپ نے سنا کہ شمیلہ فاروقی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا فوکس اس وقت صرف فلڈ کی مینجمنٹ کی طرف ہے. دوسری طرف سے ہم سن رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب آن بورڈ ہیں پنجاب میں حکومت گرانے کے لیے، تاکہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک راہ جو ہے ہموار کی جائے. ساتھ ہی ہمیں پتہ ہے کہ 25 ستمبر کو 9 حلقوں میں الیکشن ہونے ہیں، جس میں سے 3 کراچی میں بھی ہیں.
تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ صورتحال میں کہ پنجاب کی حکومت گرانے میں پی ڈی ایم کی جماعتیں کامیاب ہو جائیں گی، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، ان کو ہیروز ویلکم مل پائے گا لاہور میں، یا وہ پھر کراچی میں ہی لینڈ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ کتنی جو آپ کے پروگرام کا ٹاپک بھی تھا، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، لندن پلان کیا ہے، کیا پنجاب کی حکومت گرے گی، کیا جو پی ڈی ایم ہے یہ اس کے اندر ساز باز کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. خان صاحب کے احتجاجی جو جلسے ہیں وہ تواتر کے ساتھ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس میں وہ ایک ایگریسو پوسچرنگ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ کیا یہ سمجھیں گے کہ یہ جتنی ہماری سیاسی قیادت ہے کیا واقعتاً یہ سیاسی ساز باز میں مصروف ہے؟ لیکن اس وقت آپ مجھے بتائیے 4.4 کروڑ آبادی متاثر ہے، بلوچستان کے اندر کوئی سنوائی نہیں ہے، سندھ جو ہے 40 سے 50% ڈوبا ہوا ہے اس وقت، وہاں پہ اسکن ڈیزیزز ہیں، وہاں پہ سارے اندازے پی ڈی ایم اے کے غلط ہوئے ہیں. پی ڈی ایم اے نے تو یہ اندازہ لگایا تھا سندھ کے اندر، اور جس سے سندھ حکومت کہہ رہی تھی کہ ہر چیز کنٹرول میں ہوگی، کہ جی یہاں پہ 62,000 ڈسپلیس ہوں گی فیملیز اور ہمیں 70,000 ٹینٹ چاہیے ہوں گے. آپ مجھے بتائیے کہ اس کے فوراً بعد جیسے ہی سیلاب نے عام گھیرا سندھ کو تو مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ 10 لاکھ ٹینٹ چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم اے کے اندازے غلط، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے اندازے غلط، اور خود اس کے اوپر سندھ حکومت کا اعتبار جو غلط. تو منیر نیازی کا جو شعر ہے اس میں ترمیم کے ساتھ کہ سارے جو ہمارے اعمال جو تھے، سارے اعمال کیا اپنے اعمال کا حساب کیا دیتے، اندازے سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے. یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا احتساب کون کرے گا. خود آپ اگر اس طرح کی پالیٹکس میں انوالو ہوں گے، خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس وقت ان کا پاپولیرٹی گراف اس وقت بڑھے گا جب وہ توخم سے چمن تک جھولی پھیلا کے چندہ کریں گے، لوگوں کے دامن کو ہاتھ پکڑیں گے. 10-12 بلین ڈالر آپ یقین کیجئے ویسٹرن ورلڈ جو یوکرین اور رشیا کے کانفلکٹ میں اس وقت انوالو ہے، جو ان کے اپنے آنگن میں اس وقت وار چلی ہے، وہاں پہ پیسے ڈونیٹ کرے گی یا یہاں پہ کرے گی. جب وہ افغانستان میں ہی نہیں کر رہے جہاں پہ وہ چھوڑ کے گئے 1 لاکھ فوجی امریکہ، ایک اسٹریٹجک فٹیگ ہے اس ریجن کے ساتھ. یہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور ہم اپنا احتساب کریں گے اس سیاسی قیادت سے جن کو ہم ووٹ دے کے، چاہے خان صاحب ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، چاہے بلاول صاحب ہو، چاہے نواز شریف صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لندن پلان کیا ہو رہا ہے اس وقت، پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے، سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمیں غرض یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پلاننگ اور آپ کا ویژن میں کہاں فقدان ہے کہ ریاست یہاں پہ کھڑی ہے. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جہاں سیاست. مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی ہے اویس توحید صاحب کے موجودہ صورتحال میں جو تباہ کاری ہے سیلاب کی، اس میں نواز شریف صاحب کا واپس آنا اور ہیروز ویلکم اور ان کی کیمپین چلانا وغیرہ، یہ سب چیزیں اپنی اہمیت کھو چکی ہیں، یہ میننگ لیس ہو گئی ہیں. ہیو آئی کریکٹلی انڈرسٹوڈ یو؟ بالکل. میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے آئیں گے. نواز شریف صاحب اس وقت آئیں گے جب ان کو جن اشاروں، جن کنایوں کی اس میں گئے تھے رضامندی میں، خود عمران خان صاحب کی حکومت میں گئے تھے، واپس بھی اسی طریقے سے آئیں گے. اور وہ نہیں آئے ان مسائل کے اندر آئیں گے تو اپنے بھائی کو یا مفتاح کو صلاباتیں سنائیں گے کہ بھائی یہ کس طرح کا قرضہ ہے، 10-12 بلین ڈالر کیسے ہوں گے. آپ جتنا بھی سلاب زدگان کو دے دیں، اس کے باوجود آپ ان کی تسلی تشفی نہیں کر سکتے. یہ تو کئی سالوں کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے ریسکیو، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن. تو اتنے مسائل میں جب ہم پھنسے ہوئے ہیں تو ایسے میں نواز شریف صاحب آ کے کیا یہاں پہ پھول برسائیں گے؟ کاٹن کی فصل خراب ہو گئی، رابی کی فصل خراب ہو رہی ہے، ہمیں آگے غذائی قلت ہے. ایدی ویلفیئر ٹرسٹ کہہ رہے ہیں کہ گوڈاؤن کے اندر ٹنوں گندم جو پڑی ہوئی تھی، چاول پڑے ہوئے تھے، وہ سارے سڑ گئے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم وہ امپورٹ کریں گے تو ڈالرز کی مد میں کریں گے. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے اداروں کے لیے بھی، ہماری سیاسی قیادت کے لیے، ورنہ یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی اور ہم ایک ایسی بوتل میں بند ہوں گے جس بوتل کو
ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کا ڈھکن کھولے گی اور ڈھکن بند کرے گی. اچھا ذرا رکیں اسی میں 5 منٹ ہمارے پاس ہے بمشکل. درانی صاحب آپ نے اس خدشے کا اظہار کیا یا آپ نے کہا کہ 25 ستمبر کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا, نواز شریف صاحب کا اسٹے برطانیہ میں مزید ممکن نہیں ہوگا, اس لیے وہ وہاں سے نکل کے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. یہ اور بات ہے اس کو ایک ہیروز ویلکم یا ریٹرن ٹو پاکستان وغیرہ کی شکل ان کی پارٹی دینا چاہ رہی ہے. لیکن اویس توحید صاحب جو ہیں ان کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ایک ماحول ہے پاپولر وہ ایسا ہو چکا ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کا ہیرو ویلکم ہونا, پنجاب میں کیمپین چلانا, کوئی بھرپور کارروائی کرنا جو ہے نا اس کے چانسز بڑے مزدود ہو گئے ہیں. تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب تو پریزنٹ ہیں ان کی گراؤنڈ میں, لیکن کیا نواز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے بڑا کوئکلی کیا وہ آ رہے ہیں واپس سپٹمبر میں یا وہ کہیں اور ہی جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ہمارا تو کوئی غرض نہیں ہے, جہاں جاتے ہیں جہاں سے آ جائیں, پہلے بھی آتے جاتے رہے, ان کا تو ملک میں کوئی مفاد نہیں ہے. جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی جو کہ ہماری حکومت نے لانچ کی تھی, اس کا جو سینٹر پوائنٹ تھا, مین پلانک جو تھا نا, وہ تھا اکنامک سیکیورٹی اور ساتھ ہی ہیومن سیکیورٹی. انفارچونیٹلی یہ عوام ہی کھڑی ہے جو اپنی سیکیورٹی مانگ رہی ہے اور سیلاب نے ان کو فردر جو ہے نقصان پہنچا دیا ہے. ابھی یہ کمپلیکیٹ ہو گیا اور جنرل جو ہے اس کا امپریشن لوگوں میں بھی جو ہے تاثر یہ ہے کہ حکومت ان کی مدد کر نہیں پا رہی ہے, جس کی وجہ سے جو پچھلے ہفتے فنڈ ریزر ہوا, عمران خان صاحب کو 3 گھنٹے میں 5.2 ارب روپیہ دیا, ڈونیٹ کیا ایکسپیٹریٹ نے, اور اس اتوار کو دوبارہ ٹیلی تھان کر رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ انٹرنیشنلی اور لوکلی لیجیٹیمیسی کھو چکی ہے. ابھی ان ایشوز پہ وہ لے کے آ جاتی ہے کہ کبھی عمران خان نے یہ کہہ دیا وہ کھڑا ٹھیک نہیں ہے, وہ چل ٹھیک نہیں رہا, یہ ایک ریٹرک لے کے آتا ہے جو یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. اچھا جی اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ جب ہمارے ملک میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ منسٹر نے 1.3 ٹریلین ریز کریں, اس ملک کے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 1.3 ٹریلین ریز مجھے بات کمپلیٹ کر لیں شرمیلا, پھر آپ بات کر لیجیے گا. آپ میڈم بات کر لیجیے جب میں بات کمپلیٹ کر لوں گا. نہیں آپ جو ہے نا غلط بیانی کر رہے ہیں, اس وقت ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. وہ کہہ رہی ہے کہ اعداد و شمار آپ کے ٹھیک نہیں ہے. میں نے کوئی انٹرپٹ نہیں کیا, آپ اپنی باری بول دیجیے گا. جن کا سب کچھ چلا گیا ہے, سب کچھ بہہ گیا ہے, آپ ان لوگوں کے ساتھ شرمیلا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. زیادتی ظلم تو آپ لوگ کر رہے ہیں. Let me speak. شمیلا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, درانی صاحب بات مکمل. This is wrong. This is very wrong. جی جی ذرا کوئکلی. That's the problem. This is their politics. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جی. اچھا جی اوہو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں نا, ان کو بات تو مکمل کرنے دیں. درانی سے بات ایک اچھی مکمل. گفتگو میں نا آپ انٹرجیکٹ کر جاتے ہیں اور اس گفتگو سارا جو وہ ہے نا گفتگو آپ کو ڈسٹرب کر دیتے ہوتے ہیں. آپ شرمیلا کو بات کرنے دیں جی, میرا خیال ان کو زیادہ زور کیا ابھی یہ بات کر لیں. میں نہیں کرتا جی, چلیں کریں پلیز جی. جی آپ شرمیلا جو آپ نے سکور کرنا ہے کر لیں. بلاول نے پیسے ریز کیے ہیں, بلاول زرداری. سچ بات بولیں تو برا یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ان کی بات سے اگر کوئی ڈس ایگری کرنے کی ہمت بھی جرأت بھی کر لے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. مطلب کہ میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. مینرزم آپ سکھا دیں اس قوم کو, آپ نے جو گالیاں سکھائی ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈویژن, آپ جس اس قوم میں جو آپ لوگوں نے ڈویژن کیا, آپ لوگوں نے کیا سکھا کے گئے ہیں اور ابھی بھی کیا سکھا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ آپ نے مینرزم میں کریڈیبلٹی ہے. اس ملک کے فورن منسٹر نے 1.3 ٹریلین. وہ دو مختلف باتیں ہو رہی ہیں. صحیح بات تو کریں نا, دو مختلف باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ گراؤنڈ پر سے لیے 1 روپیہ بتا دیں جو دے دے بلاول کو, آپ کو دے دے روپیہ کوئی مجھے بتا دیں. وہ ریز 1 روپی, وہ ریز 1 روپی. آپ اس قوم کی خدمت کا سوچیں. فار اے چینج شرمیلا, go raise 1 rupee at your own. Go out in Karachi and ask 1 rupee. 1 روپیہ کراچی میں مانگ کے دکھا دیں مجھے. یہ کریڈیبلٹی آپ لوگ you interject in the conversation. اچھا یہ اچھی ڈسکشن تھی کہ تھوڑی ڈسپلن سے یہ ہو جاتا ڈس ایگریمنٹ, لیکن وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. بیسکلی درانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں تاثر یہ ہے کہ حکومت بہت کچھ ان کے لیے کر نہیں پا رہی. شرمیلا یہ کہہ رہی ہیں کہ بلاول زرداری بھٹو نے 1.3 ٹریلین روپیہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریز کیا ہے. درانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کنٹری کے اندر جو پرائم منسٹر کا فنڈ ہے اس میں کو بہت زیادہ لوگ پیسے دے نہیں رہے ہیں. بینکر بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں زیادہ لوگ پیسے نہیں دے رہے ہیں. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.